أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. लास्ट क्लास में जैसे इस दुआ के लिए के बारे में बताया था, आऊज़ु बिल्लाहि बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी। तो इसमें वर्ड शैतान के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था। तो शैतान के बारे में आज थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली शैतान जो उसका रूट वर्ड है ना, वो शा त्वा अनून है। शतन, शतन का जो लफ्जी मायना होता है वो होता है दूर, यानी वो चीज जो दूर चली जाए। तो शैतान को इसीलिए ही शैतान मरदूद भी कहा जाता है, क्योंकि वो जो है अल्लाह ताला ने से उस अल्लाह ताला का हुक्म नहीं मानने की वजह से उस कैसे हो गया था, वो दूरी उसको कर दी गई थी। इसीलिए हम बोलते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और शैतान की दो किस्में होती हैं, एक तो शैतान जो जिनों में से होते हैं, एक वो जो कि डायरेक्ट दिलों में वसवसा डालते हैं और दिखाई नहीं देते, और एक किस्म जो शैतान की है ना, वो इंसानों में से ही है। तो इंसानी जो शैतानी फितरत वाले लोग हैं, उनको भी पहचानना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि आपके ही अपने कोई जानने वाले या आपके ही रिलेटिव्स बहुत सारे ऐसे, जब हम दीन का कोई भी काम या दीन पे बहुत ज़्यादा इस्तेकामत नहीं दिखाते हैं, नहीं कर रहे होते हैं, तब उनको मसला नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम दीन में थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, दीन को अपनाने लगते हैं, तो वो लोग कमेंट्स पास करने लगते हैं, जैसे कि बहुत मुल्लानी बन गई हो, कॉमन। उससे पहले वो लोग कभी नहीं बोलेंगे ऐसा कि वही लोग बोलेंगे जो खुद अमल नहीं कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोग भी शैतानों के ही पैरोकार ही है। वो क्या करते हैं, वो दिलों में तो वसवसा नहीं डालते, वो ख्यालात पर हावी हो जाते हैं। अगर हम उनसे कोई डिस्कस करें अपना कोई मामला कि हम ये नेक काम करने जा रहे हैं, तो वो उस पे ख्यालात को ऐसे चेंज करते हैं कि इंसान अपना इरादा बदल देता है। तो ऐसे इंसानों से क्या कहते हैं, ऐसे इंसानों से भी दूरी बनाने की ज़रूरत है। दूसरा ये है कि बहुत सारे ऐसी जगहें आप या मजलिसें देखेंगे कि जहाँ पे अ, अल्लाह ताला की या नबियों की थोड़ी भी रिस्पेक्ट इन द सेंस, मतलब वो लोग सीरियस नहीं होते। ऐसे कुछ भी बात ऐसे बोल देते हैं जो उनके रेस्पेक्ट में नहीं आता है। तो ऐसी मजलिसों को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। अगर आप वहाँ बैठे हैं और ऐसा कोई जिक्र भी शुरू हो जाता है, तो उस मजलिस को छोड़ देना चाहिए, और जब वो लोग नॉर्मल बातचीत में आ जाएं तब उनको ज्वाइन कर सकते हैं। यानी हमें लोगों से इख्तिलाफ नहीं रखना है, लोगों की सोच से इख्तिलाफ रखना है। तो शैतान जो है वो जिनों में से भी हैं और इंसानों में से भी हैं। इसीलिए जो मुआवज़तैन पढ़ते हैं तो उसमें लास्ट में आता है मिनल जिन्नति वन्नास, यानी जो शैतानी पैरोकार जो जिनों में से हैं और उन इंसानों में से हैं, उन लोगों से हमें पनाह में आने की वो दुआ है। ठीक है। और इसके अलावा और कौन सी चीज़ें हैं जो हम पढ़ते हैं इस ताउस के अलावा भी, जैसे चारों खुल का पढ़ना भी जो शैतान से हमारी हिफाजत का बाइस है। इसके अलावा आयतल कुर्सी का पढ़ना सुबह शाम, वो भी शैतानी वसवसों से निजात का बाइस है। इसके और जो है सूर्य बकरा, सूर्य अल बकरा का पढ़ना, सूर्य अल बकरा को या तो नमाज में तिलावत करें या फिर डेली बेसिस पे तिलावत करना भी शैतान से निजात का बाइस से कहा जाता है। कि जो जिस घर में सूर्य बकरा की तिलावत होती है वहाँ पर शैतान दाखिल नहीं होता है। और सूर्य बकरा की लास्ट की दो आयत रात में सोने से पहले तिलावत करना भी हर तरीके के शैतानी वसवसों और बुरे ख्यालात से निजात का बाइस है। और कलाम यानी कसरत कलाम और कसरत तआम, यानी ज़्यादा बातचीत करना और ज़्यादा खाना खाना, ये शैतान को दावत देता है। तो हमें हर लिहाज से क्या है, कम से कम अल्फाज
میں بات چیت کو پوری کرنی ہے، زیادہ سوشل نہیں ہونا ہے کہ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں بلاتے ہیں لوگوں کو گھر پہ کہ آئیے بیٹھتے ہیں بات چیت کرتے ہیں، جس میں وہ اللہ کا ذکر تو کم یا نہ کے برابر کرتے ہیں لیکن ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ جو مجلسیں ہیں جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوا وہ قیامت کے دن حسرت کے باعث ہوں گی، کیونکہ اس میں زیادہ تر جو ہیں برے معاملات ہی ڈسکس ہوتے ہیں۔ اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا بھی جو ہے وہ شیطانی وسوسوں کو اور شیطانی خیالات کو دور کرنے کا باعث ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہے اگلا، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا، الرحمن الرحیم بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا، مالکی یوم الدین مالک ہے دن کا، الدین بدلے یا جزا والے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، و اور ایاک صرف تیری ہی، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، اہدنا ہدایت دے ہمیں، الصراط راستے کی، المستقیم سیدھے سیدھے راست ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی، صراط الذین راستہ ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم جن پر، غیر نہ المغضوب ان کا جو غضب کیا گیا، علیہم جن پر، و اور لا نہیں، الضالین ان کا جو گمراہ ہیں۔ تو اس کا مطلب سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ قرآن کی سب سے پہلی سورت ہے، اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد سے شروع ہے، تو پہلی قرآن کی پہلی ہی سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دو میں پہلی ہی لائن میں آپ دیکھیے اس میں دو اللہ کے نام ہیں، ایک ہے اللہ اور ایک ہے رب۔ تو اللہ جو ہے وہ اللہ کا ذاتی نام ہے، ٹھیک ہے، تو ذاتی نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو صفت لگائی ہے وہ ہے حمد کی، الحمد للہ تمام تعریف کس کی ہے، اللہ کے لیے ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ الحمد الرحمن، الحمد الملک، الحمد اور جو دوسری صفات ہیں اللہ کی اس کے ساتھ ہم نہیں لگائی، جو اللہ جو ہے وہ اللہ کا ذاتی نام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذاتی نام کے ساتھ ہی الحمد کا لفظ لگایا ہے، اور یہ پورے قرآن میں جہاں کہیں بھی الحمد آیا ہے الحمد للہ ہی ہے، اور ایک سورہ ہے جس میں وَلِلَّهِ الْحَمْدُ کر کے ہے، تو اس میں بھی اللہ کے نام کے ساتھ ہی حمد ہے، باقی جو اور دوسری اسماء الحسنی ہیں اور یہ جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی اس کے ساتھ کہیں پہ بھی الحمد کا لفظ جڑا ہوا نہیں دکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ہے الحمد للہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اور دوسری جو قرآن میں کبھی مجھے اس وقت سورہ کا نام یاد نہیں آ رہا لیکن وہاں ہے وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اس کا بھی معنی یہی بنتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن وہاں پر ایک اضافی لفظ لگ جاتا ہے کہ تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے، وہاں صرف کا میننگ ایکسٹرا آ جاتا ہے، یہاں پہ صرف کا میننگ نہیں ہے، یہاں پہ ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو یہ دو وجہیں ہیں، اور کہاں پہ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ آتا ہے، تکبیرات میں جب حج عمرے پہ جاتے ہیں لوگ تکبیرات پڑھتے ہیں وہاں پر ہے، اور یا پھر عید کی نماز کے لیے جو راستے میں آتے جاتے ہیں تو اس میں تکبیرات کا جو پڑھتے ہیں اس میں جو ہے وَلِلَّهِ الْحَمْدُ آتا ہے۔ تو وہاں پہ اصل میں صرف لگانے کا مقصد یہ تھا کیونکہ جو تکبیرات جو نماز کا جو حکم ہوا تھا نا عید کی وہ فتح مکے کے بعد کا ہوا تھا، تو شرک کی نفی کے لیے تو وہ لفظ وہ ایکسٹرا لگایا گیا تھا وَلِلَّهِ الْحَمْدُ کہ صرف اور صرف تعریف اللہ کے لیے ہے۔ تو یہاں پر
تبھی وہاں پہ تکبیرات پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا اس لیے، لیکن یہاں پہ نماز کے صورت میں وہ لفظ نہیں رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ اللہ کا تعارف ہے، تعارف مطلب انٹروڈکشن، اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شروعات ہی اپنی تعارف سے کی ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف کیا ہے، اللہ کا اپنا نام، جب ہم کسی کو اپنا انٹروڈکشن دیتے ہیں تو کیا بتاتے ہیں، سب سے پہلے اپنا نام بتاتے ہیں، تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا ذاتی نام پہلے رکھا ہے کہ الحمدللہ۔ پھر یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے نماز کا ایک رکن ہے جس اگر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی گئی تو نماز مکمل نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ناقص ہے، مکمل نہیں۔ سورۃ الفاتحہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا اپنا انٹروڈکشن ہے، شروعات کی جو 3 لائن ہے وہ اللہ تعالیٰ کے انٹروڈکشن میں ہے، اور باقی کی جو اور دوسری لائن ہے نا وہ بندے کی دعا ہے، جو بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے، تو اس لیے اس نظر سے سورۃ الفاتحہ جو ہے رب اور بندے کے بیچ میں تقسیم شدہ سورہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن کی قرات نہ کی تو وہ ناقص ہے۔ ابو ہریرہ سے کہا گیا کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، مطلب امام پڑھتے ہیں تو پھر مقتدی کیا پڑھیں، تو ان سے کہا کہ آپ اپنے دل میں پڑھا کرا کریں، کیونکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کی ہے، اور میرے بندے نے جو مانگا وہ اس کے لیے ہے۔ اگلا ہے رب۔ اس میں رب کا میننگ پچھلی کلاسز میں ڈسکس ہو چکا ہے کہ رب کا میننگ کیا ہے، خالق، مالک اور مدبر۔ تو رب اصل میں جو لفظ اللہ ہے وہ اللہ کے اوصاف کو اکٹھا کرتا ہے، اور جو لفظ رب ہے وہ ایک رشتہ قائم کرتا ہے اللہ کے اور اس کے ہمارے درمیان جو ہم مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ رشتہ آپ ایسے سوچئے کہ کوئی ٹیچر ہے، ٹھیک ہے، ٹیچر کا ٹیچر وہ کیوں ہے، وہ اچھا پڑھاتا ہے، وہ ٹیچر کیوں ہے، کیونکہ اس کا کنیکشن کس سے ہے، اسٹوڈنٹ سے۔ ایک ماں ہے، اس کا کنیکشن کس سے ہے، ایک اپنے اولاد سے، بچے سے۔ اگر ٹیچر جو ہے، ٹیچر میں صرف ٹیچنگ کی کوالٹی نہیں ہوتی، وہ بچوں کے ساتھ کھیلتا بھی ہے، ہنستا بھی ہے اور ڈانٹتا بھی، اور دوسری اس کی صفات بھی اس بچوں کے ساتھ، اسٹوڈنٹ کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں۔ لیکن اگر وہ ٹیچنگ کا ہی جو عنصر ہے وہ نہ رہے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے بیچ میں، تو باقی جو ٹیچر کی صفات ہیں وہ کوئی معنی نہیں رکھتی، یعنی وہ کنیکشن پھر نہیں بنے گا۔ اسی طریقے سے یہاں جو رب ہے نا، یہ رب اللہ تعالیٰ نے رب کی جو صفت ہے نا، یہ بندے، یعنی وہ رب ہے تو ہم کیا ہیں، عبد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رب کی صفت ہے تو ہم اس کے بندے ہیں، تو یہ ہمارے اور ہمارے اللہ کے درمیان کا کنیکشن بلڈ کرنے والا لفظ ہے یہ رب۔ اور رب کے معنی میں نے پہلے بھی بتائے ہیں، جیسے خالق، مالک اور مدبر۔ اگلی لائن ہے الرحمن الرحیم۔ ہاں، جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، اور جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ ثنا بھی تعریف ہی ہوتی ہے، لیکن وہ ایسی تعریف ہوتی ہے جو بار بار کی جائے، اس کو ثنا کہتے ہیں۔ اور جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور میرے بندے نے اپنے معاملات میرے سپرد کر دیے۔ پھر جب ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس پہ ہمیں رک کے بہت سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں، کس سے مانگ رہے ہیں۔ اس وقت اپنی دل تھوڑا سا وہاں ٹھہریں اور اپنے دن بھر کی جتنی بھی پریشانی ہو نا اس کا جسٹ ریمائنڈ کر لیں، اور وہ سب اب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بس
ایاک نعبدو ہم تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ تو یہ آیت، یہ جو لائن ہے نا، یہ شرک کی بھی نفی کرتی ہے، یعنی ہم میرے رب کے درمیان کا یہ بانڈ ہے کہ بس میں اپنے رب سے ہی مانگتا ہوں، تو یہ شرک کی بھی نفی کرنے والی لائن ہے۔ جب بندہ ایاک نعبدو و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے نے جو مانگا وہ اس کا ہے، یعنی یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور اہدنا الصراط المستقیم کو بھی دہراتے رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ اگر اس کو 2 یا 3 بار بھی ریپیٹ کرتے ہیں نماز کے دوران تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم سے جب پورا بندہ پڑھتا ہے ولضالین تک، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے بندے کا ہے اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے مانگا۔ تو ہمارے ہر جو لائن جو ہم پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ کی نماز میں قرات میں کھڑے ہو کر، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، تو ہمیں اس کو ایک سانس میں نہیں پڑھنا ہے بلکہ ہر لائن پر رکنا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ میری اس لائن کا جو میں پڑھ رہی ہوں اس کا اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں۔ اور یہ کہ جب حمد ہو گیا اور بعد میں آمین بولتے ہیں نا، تو آمین کو بھی ہم کو کہا جاتا ہے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ جڑ گئی تو اس کے گناہ جو ہوتے ہیں معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سوچئے ایک چھوٹا سا ورڈ ہے آمین کہنا، اور جس نے جتنی جلدی پڑھ لیا اور وہ فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی تو اس کے گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو سورۃ الفاتحہ کا جو بنیادی مقصد ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کو ہی سمجھنا ہے اور اس کی حمد کو ہی سمجھنا ہے۔ ٹھیک ہے، حمد کیا ہوتا ہے؟ حمد ہمارے جذبات بھی ہوتے ہیں کہ ہم کسی چیز کو دیکھ کے، کوئی چیز ہمیں بہت اچھی لگتی ہے، بہت خوبصورت لگتی ہے، یا ہمارا کوئی کام رکا ہوا ہوتا ہے، وہ اگر پورا ہو جاتا ہے تو ہم بے اختیار ہمارے دل سے کیا نکلتا ہے؟ الحمدللہ۔ تو وہ وہی جو تصور ہے وہ سورۃ الفاتحہ میں دیا گیا ہے۔ اور الحمدللہ بندہ اور کب کہہ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ کائنات میں غور و فکر کرنے سے، یہ دنیا جو ہے ہمارے لیے بنائی گئی ہے، اس دنیا میں ایک ایک چیز جو ہے وہ اللہ نے اپنے بندے کے لیے بنایا۔ اگر اللہ تعالیٰ اتنی ویرائٹیز دنیا میں نہیں ڈالتے تو ہم کیسے جان پاتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی چیز بنائی ہے، یہ اتنی مختلف مختلف رنگوں کی بنائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو خود یہ حکم کرتے ہیں کہ کائنات میں غور و فکر کرا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو سمجھا جائے۔ اگر ہم کائنات میں غور و فکر نہیں کریں گے تو ہماری دل سے ایک دم دل کی گہرائیوں سے ہم الحمدللہ نہیں کہہ سکتے۔ کائنات میں غور و فکر کیا، اس میں ضروری نہیں ہے کہ گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، آپ اپنے گھر میں ہی چیک کریں، کتنی ساری چیزیں ہیں، پرندے کتنے کلرز ہیں، ایک پرندہ ہے کتنی ویرائٹی جو کہ ہیومنس نے صرف جانی ہے، اور کتنی ایسی ویرائٹی ہیں پرندوں کی یا جانوروں کی یا پانی کے اندر کی جانوروں کی جو ابھی تک ڈسکور بھی نہیں ہوئی ہیں، اور جو ڈسکور ہو گئی ہیں ان میں کتنی ویرائٹی ہیں، ان کی رنگوں میں کتنی ویرائٹیز ہیں، اور پھولوں میں دیکھیے پھولوں کے جو پیٹرن ہیں اس میں کتنے مختلف مختلف اس کے پیٹرن ہیں، اور پتیوں کے پیٹرن آپ اپنے گملوں میں ہی جو پودے لگے ہیں نا اس کو کبھی کبھی صبح صبح دیکھا کرا کریں غور سے کہ ایک گملے میں ایک طریقے کا پیٹرن ہے پتیوں کا، دوسرے گملے میں دوسرے طریقے کا، تو یہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ تب آئے گی حمد ایک دم دل کی گہرائیوں سے نکلے الحمدللہ۔ یا پھر آسمان میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ آسمان میں غور و فکر کرنے کی، بادلوں کی، ہواؤں کی، آسمان کی رنگت کی چیزوں کو ہمیں دن بھر میں ضرور کائنات پہ غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کو صحیح طریقے سے ادا کر پائیں۔ الرحمن اور الرحیم دونوں ہی رحمت کے ہی معنوں میں آتے ہیں۔ الرحمن جو ہے اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتوں کو ڈسکس کرنے کے لیے آتا ہے، اور الرحیم مطلب کہ اللہ تعالیٰ باریک سے باریک دقیق مائنیوٹ رحمتیں بھی جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی ان کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ہمیں
नवाजते हैं। तो दर हकीकत ये है कि अगर अल्लाह अर्रहमान और अर्रहीम नहीं होता तो ये दुनिया अभी तक ख़त्म हो चुकी होती। हम लोगों के गुनाह इतने हैं कि अल्लाह ताला उनको बर्दाश्त करता है, क्योंकि वो अर्रहमान है अर्रहीम है। इसीलिए अगर हम अल्लाह की हम्द ना करें तो अल्लाह ताला की रुबूबियत में कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई नहीं। अल्लाह ताला चाहें तो दूसरी इस मखलूक को ख़त्म कर दें, मिटा दें और नई मखलूक पैदा कर दें जो उनकी हम्द करें। तो हम अगर अल्लाह ताला की हम्द करते हैं या अल्लाह ताला की बंदगी करते हैं तो इससे अल्लाह ताला के शान में कोई भी फ़र्क नहीं गिरता। अल्लाह ताला की शान ना तो कम होती है ना घटती है, बल्कि हम अगर हम्द करते हैं और बंदगी करते हैं अल्लाह ताला की तो हम अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, क्योंकि हमें अल्लाह से फ़ायदा चाहिए, अल्लाह से अज्र चाहिए, हमें अल्लाह की जन्नत चाहिए। इसलिए हम जो हैं अल्लाह ताला की हम्द सना या उसकी बंदगी बयान करते हैं। तो अल्लाह ताला की जो सिफ़त है अर्रहमान अर्रहीम, तो वो सिफ़त की वजह से ही ये दुनिया चल रही है। अगर वो ना होती तो अल्लाह ताला कब का ये दुनिया को ख़त्म भी कर चुके होते। मालिकी यौमिद्दीन की डिटेल इस तरीके से है कि बदले के दिन का जो वो क्या है, इंसाफ करने वाला है, मालिक है। हम जो भी काम करते हैं, ठीक है, हम अच्छा करें या बुरा, अल्लाह ताला इतने मेहरबान है कि हमारी गलती को सिर्फ उसी गलती के बराबर काउंट करते हैं, लेकिन हम जो नेकी करते हैं ना उसका अजर 10 से लेके 700 गुना तक काउंट करते हैं। तो अल्लाह क्या है, मालिकी यौमिद्दीन। अच्छा काम अगर बंदा जो है, या हम किसी काम की नियत कर लेते हैं, ठीक है, हम नफिल रोज़े आज से स्टार्ट करते हैं या इस महीने से स्टार्ट करते हैं, लेकिन किसी वजह से हम वो काम पूरा नहीं करते, लेकिन हमारी नीयत बहुत बेहतरीन थी कि मेरा इरादा था कि मैं रखूंगी कम से कम एक रोज़, तो अल्लाह ताला इतने मेहरबान है कि उस नीयत का भी अल्लाह ताला अपने बंदे को अजर अता फरमाते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसका ये है कि अल्लाह ताला हम सिर्फ तेरे ही गुलाम हैं, हम तुझसे सिर्फ तुझसे ही मांगते हैं। कहते हैं कि सहाबा रदी अल्लाह अन्हु जो है, जूते का उनका तस्मा जो पैडल्स होते हैं जूते के, वो अगर टूट जाते थे तो उसके लिए भी, हर छोटी से छोटी चीज के लिए भी हम अल्लाह ताला से मांगते हैं। हमें सिर्फ क्या करना है, मांगने वाला बनना है, आजिज़ी इख्तियार करके मांगने वाला बनना है। फिर क्या है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये शिर्क की भी नफी करता है। यानी हम सिर्फ हम मैं ए अल्लाह, मैं सिर्फ तुझसे ही डायरेक्ट मांगने आई हूँ, मैं इधर उधर कहीं नहीं गई। हाँ, लेकिन हमारे साथ क्या होता है कि हमें जब कोई परेशानी आती है ना, हम अपने रिश्तेदारों को या दोस्तों को फोन लगाते हैं, हम डायरेक्ट नमाज पढ़ने के लिए खड़े नहीं होते, नमाज पढ़ने के लिए खड़े नहीं होते कि अल्लाह ताला से डायरेक्ट कहें इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन एकदम दिल से। तो हमारी परेशानी को हम अल्लाह ताला के सामने ढंग से रखते भी नहीं हैं, और हम फिर क्या तवक्को करते हैं अल्लाह से कि वो हमारी परेशानी को दूर कर दे। हम पहला स्टेप क्या उठाते हैं, पहला स्टेप अपनी परेशानी सुनाने के लिए अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त को सुनाते हैं और घंटों घंटों उनको अपनी परेशानियां या तकलीफ सुनाते रहते हैं, और 10-15 मिनट की नमाज पढ़ने के लिए या दो नफिल अपनी हाजत अल्लाह ताला के सामने रखने के लिए हम सोचते भी नहीं है कि ये भी एक तरीका है। पहले मुझे किसे याद करना है, पहले मुझे अपने रब को याद करना है, क्योंकि वो अपने कुरान की पहली आयत में अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि ऐसा बोलो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अगली लाइन है इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अब हम लोग बोले हम तो खुद ही नमाज के लिए खड़े हैं, हम तो खुद ही सिराते मुस्तकीम पे हैं, हम सही काम तो कर रहे हैं तभी तो सिराते मुस्तकीम है। तो यहाँ ऐसा क्यों कहा गया, तो इहदिना सिरातल मुस्तकीम यहाँ ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि बंदे का ईमान घटता और बढ़ता है, तो इस्तिकामत के लिए कि ऐ अल्लाह हम जो सिराते मुस्तकीम पे हैं उस पर हमें क्या दे, उस पर हमें इस्तिकामत भी अता फरमाए। क्योंकि हम दिन भर तो पूरी तरीके से ईमान की सही बेहतरीन हालत में एक लेवल पे तो नहीं होते, कभी हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, कभी फ़ोन में होते हैं, कभी गपशप में होते हैं, किसी भी तरीके से होते हैं। तो यहाँ पर बंदा जब अल्लाह ताला से कहता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, तो उसका मतलब ये है कि दिखा मुझे सीधा रास्ता,
اور اس سیدھے راستے پر اے اللہ تعالیٰ مجھے استقامت بھی عطا فرما، کیونکہ شیطان تو کبھی بھی وقت برباد کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے کہ بندے کو کس طریقے سے اور کس سائڈ سے وہ پکڑے۔ اگلی لائن جو تھی وہ تھی صراط الذین انعمت، ایسے لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا۔ تو انعام یافتہ لوگ کون کون تھے، کون کون ہیں؟ نبی ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ تو ان لوگوں کا جو راستہ ہے وہ کیا ہے؟ انعام یافتہ راستہ ہے۔ تو ان لوگوں کا راستہ ہم کیسے جانیں گے؟ سیرت جان کے ان کی، اسی لیے سیرت پڑھنا بھی کتنی ضروری ہے۔ اگلی لائن کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ غیر المغضوب، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر وہ غضبناک ہوا۔ غضبناک والے لوگ کون ہیں؟ جو برے کام کرتے ہیں یا جو جو مسرفین ہیں، اسراف کرتے ہیں، چاہے اسراف کسی بھی چیز میں ہو، پیسہ خرچ کرنے میں اسراف ہو، بولنے میں اسراف ہو، دکھاوے میں اسراف ہو۔ دیر آر مینی کیٹیگریز، اسراف کی بہت ساری کیٹیگریز ہیں۔ تو جو مسرفین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اور بھی دوسرے برے کام کرنے والے جن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہاں کہہ رہے ہیں کہ ان سے ہمیں اللہ سے ان کے لیے، ان سے بچنے کے لیے یا اس راستے پہ نہ چلنے کی یہ دعا ہے۔ تو فائنلی جو سورۃ الفاتحہ ہے وہ دو پارٹس میں ڈیوائیڈ ہے، ایک تو اللہ کا خود انٹروڈکشن اور دوسرا بندے کی دعا۔ تو یہ دو پارٹ میں ڈیوائیڈڈ سورہ ہے، اور یہ بہترین سورہ ہے، 7 آیت پر مشتمل۔ اور قرآن کی شروعات میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن دیا ہے اپنے بہترین ذاتی نام اللہ سے اور رب سے۔ تو رب اصل میں ہمارا اور اللہ اور اس کے بندے کے بیچ کا ایک رشتہ ہے، ایک کنیکشن ہے۔ باقی جو دو صفات ہیں جیسے رحیم ہے اللہ تعالیٰ، غفور ہے اللہ تعالیٰ، شکور ہے اللہ تعالیٰ، دینے والا ہے، السمیع ہے، یہ اس کے بعد آتی ہیں۔ جو مین اس کے اللہ تعالیٰ کی جو مین انسان کی تخلیق کا جو مین مقصد ہے نا، وہ رب اور عبد میں ہی ہے۔ تو اسی لیے یہ پہلی ہی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے پورے زندگی کا ایک سمری بیان کر دی ہے کہ بندے کو، جس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس کو کرنا کیا ہے کہ وہ رب ہے اور ہم عبد ہیں، اور ہمیں کن کن دعاؤں کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے یا کن کن چیزوں سے ہمیں بچنا ہے دعا مانگتے ہوئے۔ تو یہ ہے سورۃ الفاتحہ، ہوپ کہ سمجھ میں آئی ہوگی۔ اور سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن کا کچھ حصہ پڑھنا مسنون ہے، منیمم 3 آیات کی قرأت منیمم، اور میکسیمم انسان جتنا کرنا چاہے، جتنا اسے یاد ہے کرے۔ سورۃ الفاتحہ، ٹھیک ہے، ہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کسی انسان کو قرآن کا کوئی حصہ نہیں آتا ہے اور وہ صرف سورۃ الفاتحہ ہی پڑھ لیتا ہے، تو صرف سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہی اس کے لیے کفایت ہوگا۔ اگر نماز میں 3 آیات کی قرأت کی جائے تو وہ 3 موٹی تازہ حاملہ اونٹنیوں کے ملنے سے بہتر ہے۔ یعنی 3 آیات اگر سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن کی 3 آیات کی قرأت کی جائے، جو کہ منیمم کرائٹیریا ہے آیات کی تلاوت کرنے کا، تو وہ 3 موٹی تازہ حاملہ اونٹنیوں سے کے ملنے سے بہتر ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 1908۔ اگر نماز میں 10 آیات کی قرأت کی جائے تو اس کا اجر کیا ایسا ہے جیسے کوئی بڑا خزانہ اس کے اجر میں لکھ دیا گیا ہو، جو دنیا اور جو کچھ دنیا میں موجود ہے اس سے بہتر ہے۔ اگر 10 آیات کی 100 آیات کی قرأت کرنے والے کی جائے تو وہ فرما برداروں میں سے لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ سنن ابی داؤد 1398 کی روایت ہے۔ تو یہ تھی سورۃ الفاتحہ۔ ابھی تک نماز میں تکبیر سے لے کے دعائے استفتاح، اس کے بعد تعوذ، بسم اللہ اور سورۃ الفاتحہ کا ڈسکشن ہوا، اور اس کے بعد جو قرآن کی آیات ہیں ان کے قرأت وہ منیمم 3
آیات پہ مشتمل کوئی بھی سورے پڑھیں اور میکسیمم جتنا آپ پڑھیں اتنا ہی اجر ہے. سو ابھی تک کا یہ نماز کا سیشن تھا، اس کو آج یہیں پہ ختم کرتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.